बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 30 है। एपिसोड नंबर 29 में हमने तसव्वुर शफ़ाअत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की थी। आज हम फ्री विल के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज़ हाशमी साहब, खुरम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। नाजरीन कराम, इंसान कितना मजबूर है और कितना मुख्तार है, ये मसला हमेशा से उलझा आ रहा है। हमारी तारीख में इस बुनियाद पर मुख्तलिफ फ़िरके वजूद में आए हैं, मसलन जबरिया और कदरिया। कदरिया कहते हैं कि इंसान मुख्तार कुल है, जो चाहे करे और जो चाहे न करे, खुदा का इसमें कोई दखल नहीं। इसके मुकाबले में जबरिया का कहना है कि इंसान मजबूर महज है, यानी खुदा की तयशुदा तकदीर का पाबंद है। आजकल के ज़माने में भी ये मसला उसी तरह शिद्दत से मौजूद है और इसको ख़ास तौर पे एक प्रोग्राम क्लोजर टू ट्रुथ, जो कि अमेरिका में तकरीबन 23 साल से ऑन एयर है, उस पर काफ़ी सवालात उठाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि हाशमी साहब थोड़ा सा क्लोजर टू ट्रुथ का तारुफ करा दें। जी। अच्छा, ये प्रोग्राम है ना जी, क्लोजर टू ट्रुथ। ये कोई 200 पीबीएस और पब्लिक स्टेशन के ऊपर, टेलीविजन स्टेशन के ऊपर ये आ रहा है पिछले 23 साल से। और इनके टॉपिक्स हैं मेनली तीन। पहला है कॉस्मोस, दूसरा है कॉन्शियसनेस, और तीसरा है गॉड। उसको वो मीनिंग कहते हैं, उसका मतलब गॉड है। तो ये तीन जो उनके टॉपिक्स हैं, इसके तहत उनके बहुत सारे सब टॉपिक्स भी। उन्होंने कमाल ये किया है कि वो सब टॉपिक्स वगैरह के ऊपर ना, यानी समझें आप, ये तीन मेन टॉपिक्स के ऊपर हर टॉपिक, मसलन कॉस्मोस है, इसके ऊपर भी तकरीबन 200 क्वेश्चंस उठाए हैं। और इसी तरह कॉन्शियसनेस के ऊपर भी तकरीबन 200 क्वेश्चंस। इसी तरह गॉड के ऊपर भी तकरीबन 200 क्वेश्चंस। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, उनकी खिदमत है। और तरीकाकार उनका ये है कि वो, यानी इनका जो होस्ट है ना, उसका नाम है रॉबर्ट लॉरेंस क्यून। वो डॉक्टर ऑफ ब्रेन साइंसेस है। तो वो जाता है, जो दुनिया के बेहतरीन लीडिंग स्कॉलर्स हैं, लीडिंग थिंकर्स हैं, उनके पास जाता है और कुछ सवालात लेकर, और उनसे वो जवाबात, डिस्कशन वगैरह करता है, जवाबात लेता है उनसे। तो नॉर्मली उनकी जो है ना, वो 8-10 मिनट की एक वीडियो होती है। तो इस वक्त तक उनकी जो है वो तकरीबन 5,000 वीडियोज आपको ये यूट्यूब के ऊपर नजर आए। जो उनके स्कॉलर्स हैं ना, जिनसे जाके पूछते हैं, वो इनको कहते हैं कंट्रीब्यूटर्स, लीडिंग थिंकर्स हैं। और उनका खुद कहना ये है कि द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लोरिंग द डीपेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी वो कहते हैं ये खाली एक मजहब के सवालात नहीं है, ये पूरी इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के सवालात है। तो जनाब, वो बहुत जबरदस्त किस्म के प्रोग्राम है जो उन्होंने किया है। मगर उसमें भी जो फ्री विल है ना, जो से इसहाक साहब ने कहा, वो भी निहायत उलझा है। वो यानी हर चीज उलझी हम्म, हुई है उसकी। तो इसलिए हमने हम्म, कहा कि पहले ही टॉपिक नहीं उलझा हुआ था, अभी भी टॉपिक उलझा हुआ। जी इसहाक साहब। हम्म। जी नाज़रीन, हम हमेशा कहते आए हैं कि इस मादी कायनात, शऊरी इंसान और उनके माबैन ताल्लुक को समझने के लिए दो मास्टर कीज हैं। उनमें से एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है। हमारा मानना है कि जब तक इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं होगी, इस कायनात का पजल हल नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इस हवाले से हमारा तसव्वुर ये होना चाहिए कि गॉड, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, शेंगडी, यहवे एक ऐसी हस्ती, माइंड या पर्सन है जिसमें कोई बुरी सिफ्त, कोई कमजोरी, कोई खामी नहीं। लिहाजा किसी भी नौइयत के जुल्म के तस्वर को उसके साथ अटैच नहीं किया जा सकता, और मुस्बत तौर पर हर अच्छी सिफ्त अपने कमाल पर, टू दी परफेक्शन, उसमें मौजूद है। मैं चाहूंगा कि हाशमी साहब इसमें मजीद रोशनी डालें। अच्छा, वो बिल्कुल इसहाक साहब ने ठीक कहा। हम ये समझते हैं कि दो तस्वरात, दो कॉन्सेप्ट्स, ये मास्टर कीज है। यानी इस कायनात का, इसमें इंसान का जो पजल है ना जी,
اس کے حل کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ان دونوں کانسیپٹس کی مکمل کلیئرٹی نہیں ہوگی، بے شمار چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، آدمی اٹک جائیں گے، تھوڑا سا چلیں گے پھر اٹک جائیں گے، تھوڑا سا چلیں گے پھر اٹک جائیں گے، کیونکہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو اس میں جو پہلی ماسٹر کی ہے، جیسے صاحب نے کہا، یہ کانسیپٹ آف گاڈ ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا تصور، ہم نے کیا کہا کہ یہ مختلف الفاظ ہم نے ان کے لیے استعمال کیے ہیں: گاڈ، خدا، اللہ، ایشور، شینکٹی، یاوے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر زبان میں اس کے لیے الفاظ مختلف ہیں۔ اچھا، تصور پیچھے ایک ہی ہے، دا اسکائی گاڈ، مگر الفاظ مختلف ہیں۔ خاص طور کے اوپر میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں یہ تصور رائج ہو گیا کہ اللہ کے لیے، یعنی گاڈ کے لیے یا اس عظیم شان ہستی کے لیے صرف لفظ اللہ بولنا چاہیے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ صرف عربی میں ہے، یہ اسلام کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اللہ۔ اور میں تو خود رہا ہوں عرب ممالک میں، تو اس میں دیکھیں جو عرب ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں سارے مسلم، وہ جیو بھی ہوتے ہیں، وہ کرسچنز بھی ہوتے ہیں، مگر وہ بھی اس عظیم الشان ہستی، اس اسکائی گاڈ کے لیے لفظ کون سا استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ۔ اللہ، وہ بھی اللہ استعمال کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہے کہ آج کل اگر آپ غور کریں نا، تو اس دنیا میں 7,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اس میں سے 3,500 زبانوں کے اسکرپٹ بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے اپنی زبان میں کہیں گے نا کچھ کو، تو اس کے لیے الفاظ مختلف ہوں گے۔ ہم نے تو صرف نمونے کے طور کے اوپر 5-7 الفاظ بیان کیے۔ اصل چیز جو ہے وہ کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے کہ دیکھیں، ایک ہستی کی ایک تو ہوتی ہے ذات، اور ایک ہوتی ہے اس کی صفات۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اچھا، اب جہاں تک ذات کا مسئلہ ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو گریسپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہاں ہمارا علم محدود ہے، تو لہٰذا ذات تک ہم نہیں ایسے پہنچ سکتے۔ اور قرآن مجید نے بھی ایسے کہہ دیا، لیسا کمثلہ شیء، اس کی ذات کی مثال جیسی بھی کوئی چیز اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ تو بھی آپ کیسے پہنچیں گے؟ یا تو وہ ہستی سامنے ہو، ہستی سامنے نہیں ہے تو اس جیسی، اس مانند کوئی شے ہو، اس کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ذات تو ہمیں تبھی پتہ چلے گی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، دوسری دنیا میں جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ ہمارے سامنے خود آ جائے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا ذات کے بارے سے۔ فی الحال ہمارا تصور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ صفات کا۔ تو ہم یہ کہیں گے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سمجھیں گے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسا مائنڈ ہے، ایک ایسا پرسن ہے جس میں کوئی بری صفت، کوئی کمزوری، کوئی خامی نہیں، اور پازیٹیولی، یہ نیگیٹو ہے نا، اور پازیٹیولی ہر اچھی صفت اپنی پرفیکشن کے اوپر اس میں موجود ہے۔ اچھا، چونکہ اس میں کوئی بری صفت ہے ہی نہیں، لہٰذا اگر کوئی تصور ایسا آئے گا جس سے کوئی ظلم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہوگا تو ہم یہ نہیں مانیں گے، اور ہم جو بھی ہم سے گفتگو کرے گا ہم کہیں گے نہیں، دس از ناٹ آور گاڈ، جس میں کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ایک صفت پوری اٹیچ کر دی ظلم کی، نہیں، وہ ظلم کی تصور کس سے بالکل خالی ہے۔ تو آپ ہاں ڈاکٹر صاحب بتائیں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں جو میں نے کچھ تھوڑی سی گفتگو کی ہے؟ جی بالکل 100%۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ریٹروسپیکٹیولی اپنے جو میرا کانسیپٹ آف گاڈ پہلے تھا، اور پھر جو تعارف اس علمی پلیٹ فارم کے ذریعے ہوا، اس میں پہلے جو کانسیپٹ میں کافی کلیئرٹی نہیں تھی، نقائص بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسیپٹ آف گاڈ کو، کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ دنیا ہے نا، اور اس دنیا کے معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں، مادی دنیا کے، تو خاص طور پہ کانسیپٹ آف گاڈ کو آزمائش کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ میرے ذہن میں اور بہت ساروں کی طرح یہ سوالات آتے تھے کہ اگر گاڈ از اومنی پوٹینٹ اور یہ سب کچھ ہے، تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے نیگیٹیوٹی ہے یا سفرنگ ہے یا یہ جو ناانصافیاں ہیں، ظلم ہے، تو انٹرویو کیوں نہیں کر رہا، روکتا کیوں نہیں ہے؟ ظلم ہے، بچوں پہ ہو رہا ہے، فلانا بیماری ہے۔ تو وہ اکثر اس میں آتا تھا، لیکن کیا تھا کہ ہم آزمائش یا خدا کے اسکیم یا اس پلان کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔
میں نے پچھلی دفعہ، لیکن جب اللہ نے توفیق دی تو جیسے میں حیران ہوں کہ بعض دفعہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو آڈینس ہے وہ لوگ بھی ہیں جو تشکیق کا شکار ہیں یا ایتھیزم کا، تو وہ ایک جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اب جو لوگ خدا کا تصور پہ سوال اٹھاتے ہیں تو تھوڑا سا ابھی ہنسی آتی ہے ان پہ کہ ابھی ایک صاحب تھے، انہوں نے پوسٹ لگائی تھی کسی فورم پہ کہ یہ کیسا خدا ہے جو کٹی ہوئی ٹانگ تو اگا نہیں سکتا. مطلب ان کے سامنے یہ سب کچھ ہی دنیا تھی، اور وہ یہ دنیا ہی تھی، اور وہ یہ آزمائش کو بیچ میں نہیں لا رہے تھے. میں نے تو بجائے اس کے کہ ہم نارملی لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو میں نے تو سمپلی اس کو منطقی جواب بھی دیا کہ بھائی آپ کو کٹی ہوئی ٹانگ تو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو وہ ایک نطفے سے نکلا ہوا پورا جیتا جاگتا بندہ نظر نہیں آ رہا. ذرا پیچھے سے شروع ہونا. اور دوسری بات یہ کہ ویل کٹی ہوئی سیڈ. ٹانگ، ہاں کٹی ہوئی ٹانگ جو ہے نا جگانا اگانا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی نہیں اگانی، کیونکہ اس نے آزمائش جو ہے نا وہ برپا کی ہوئی ہے، اور وہ اس میں اس نے ظاہر چیزوں کا عمومی اذن دے رکھا ہوا ہے. اور دیر از نو آزمائش کینٹ بھی کہ ادر دین سفرنگ نہ ہو. اگر سب کچھ پرفیکٹ ہو تو پھر ہمیں پہلے ہی جنت میں پاپ اپ کر دے. تو میرے خیال میں جب سے میرا یہ کانسیپٹ آف گاڈ سو مچ سو، میں نے آپ نے سنا ہوگا 2-3 جگہ پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہوا اس سفرنگ کو دیکھ کے، موویز میں نے ڈائلاگ سنا ہوا دا گاڈ از ڈیڈ. مطلب وہ کہتے ہیں گاڈ ہوگا، تھا لیکن شاید اب نہیں ہے، جو یعنی کہ دنیا کی آپ دیکھتے ہیں صورتحال. تو یہ کیا ہے کہ کانسیپٹ آف گاڈ میں ان کو کلیئرٹی ہی نہیں ہے. کیوں یہ ایسا کہہ رہے ہیں؟ وہ اسی بات میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہو کیوں نہیں رہی. تو جب تک آپ بالکل اس کو نہیں لیں گے اور پلس آنے والی جوڑا زندگی کو ساتھ نہیں ملائیں گے، آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے، اور کانسیپٹ آف گاڈ ہی صحیح نہ ہوا تو آپ کا جو ہے نا وہ پھر آخرت پہ ایمان جو ہے نا وہ مسمم یعنی اس طرح پختہ نہیں ہو سکتا میری نظر میں. نہیں نہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. اور آپ نے بڑی یعنی اچھی چیز مینشن کی کہ ہمیشہ آزمائش کو سامنے رکھ کے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جی اگر بالکل. آزمائش کو سامنے نہیں رکھیں گے تو بے شمار چیزیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں. اچھا ایگزیکٹلی. دنیا کو بھی اگر آپ دیکھ لیں نا، اگر اس کا دنیا کا جوڑا ہے آخر، جیسے جی مرد کا جوڑا ہے عورت، جیسے جی دن کا جوڑا ہے رات، تو اگر جی ایک جوڑے کا ایک جز ہے اور دوسرا نہیں ہے تو چیز کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. کیا کہیں گے فروم خان صاحب؟ جی بالکل. بالکل. آئی تھنک جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس بارے میں کافی تفصیلی گفتگو کر دی. اصل لوگ جو ہیں وہ اس کی نہ سمجھ کے اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کو شاید کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا. مگر جو بات ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اسکیم سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ خدا کا انکار کیسے ہو جاتا ہے پھر بھی. بٹ یس آئی تھنک یہ کانسیپٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہلے تو خدا کو ہی سمجھ لیں، خدا ہے کون، یا خدا کہا کس کو جاتا ہے. اور یہ جو ہم ڈیفینیشن یہاں لکھ رہے ہیں اور اس پہ بار بار پروگراموں میں اس کو وہ کرتے ہیں، یہ بہت عمدہ ڈیفینیشن بھی ہے، اور اس پہ جو ہم اصرار کرتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سو یہ آئی تھنک میرے نزدیک بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے ڈیفینیشن لکھی ہے اس کا لوگوں کو صحیح پتا ہو، تاکہ بہت جگہ اگر ان سے کوئی کیا کہتے ہیں نیگیٹو پہلو سے سوال بھی کرے تو ان کو خود یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ نہیں یار یہ تو ایک نیگیٹو بات ہے، یہ تو خدا کی ڈیفینیشن پہ ہی پورا نہیں اتر رہا. تو یا ہاں کوئی میں اعتراض. اس میں لیٹ می ایڈ سم تھنگ کہ اشمیر صاحب کو یاد ہوگا کہ اکثر یہ ہم نے یا اکثر آپ دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ بڑے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز بیان ہوئے ہوتے ہیں. بڑے لوگ بیان کرتے ہیں جی کہ وہ موت کے منہ میں گئے، پھر انہوں نے اس سارے کوما میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا اور کہاں جنت دوزخ سے گھوم پھر کے آ گئے. تو میرا بھی پہلے یہ خیال تھا کہ یار شاید ایسا ہوتا ہو، یعنی کہ آپ سسپینڈڈ اینیمیشن میں اور یہ وہ ساری چیزیں پتہ نہیں کیا. ہاشمی صاحب نے کہا کہ خدا کا نظام اتنا اس طرح ویک نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ ڈیتھ از ڈیتھ وہ ریسیو کرتے ہیں باقاعدہ اس کے نظام میں آ کے، اس میں کوئی ویکنس نہیں ہے فرشتے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے گھوم پھر کے واپس آ جائیں فرشتے لے کے جاتے جیسے ہیں جی. لوگ لے عام کے طور پہ جاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ خود ہی چلے جاتے ہیں. ہاں جی. خود نہیں تو جاتے، فرشتے لے کے جی جاتے ہیں. جی جیسے روحیں آ جاتی ہیں جی. مطلب ہم سمجھتے تھے کہ ہم اسپرٹس یعنی کہ وہ ہاسٹل میں ہم ہوتے تھے تو اکثر بلایا کرتے تھے وہ ایک طریقہ کار کے ذریعے جی گڈ اسپرٹس.
اسپرٹس آ گئی. اسپرٹس نہیں اس طرح آتی ہیں جو لوگ, کئی لوگوں کا بلیو ہے جمعرات کو روحیں آتی ہیں کھانا مانگنے اپنے اپنے گھروں میں, تو یہ خدا کا, میرے خیال میں یہ خدا کے جو نظام پہ آپ ویکنس لگا رہے ہیں کہ اس میں وہ کوئی ڈینٹ ہے یا رینٹ ہے کہ جس میں سے چیزیں خود ہی پرمیبل ہو رہی ہیں, ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں. نہیں وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پروگرام یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اصرار کرتا ہے کہ میں نے یہ جو ساری اسکیم بنائی ہے اس میں جتنی مرضی کوشش کر لو کوئی فلو ہاں نہیں تلاش کر سکتے. سارے ہوں، ڈاٹس یک وقت کنیکٹ ہوں گے, سارے کے سارے. بالکل. اگر کسی ہوں آدمی کو ڈاٹس یہ کنیکٹ ہوتے نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہوں، یہ ہے کہ اس کو صحیح انفارمیشن نہیں ملی, اس کے پاس صحیح جی. علم نہیں ہے. ادروائز جو ہوں اللہ کی گاڈ کی جو اسکیم ہے پوری کی پوری وہ پرفیکٹ ہوں ہے, پرفیکٹ ہے. ہوں اور وہ اسی چیز کو ہوں بیان کرتا ہے کہ بتاؤ, جاؤ دوبارہ ہوں جاؤ کوشش کر لو, دوبارہ جاؤ کوشش کر لو, تم میں کسی قسم کا کوئی فلا کوئی گیپ ہوں نظر نہیں آئے. ساکھ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل. آپ سب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کر دی. اور یہ کانسیپٹ کلیئرٹی کے بعد انسان جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے, اور کسی آزمائش میں بھی وہ اپنے رب کو ہی سامنے رکھتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے نہ کوئی زیادتی کرتا ہے نہ ظلم کرتا ہے, بلکہ وہ ہر کمزوری ہر خامی سے پاک ہے. وہ سبحان اللہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اچھی صفت ٹو دی پرفیکشن اس میں پائی جاتی ہے, یعنی وہ الحمدللہ ہے. یہ بڑا اچھا کہا اسحاق صاحب, مجھے یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوٹیفل حدیث ہے. وہ حدیث ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان. دو یہ فکریں ہیں, یہ کلمے ہیں جو کہ کہنے بڑے آسان ہیں, ثقیلتان فی المیزان, اور جو میزان قائم ہوگی قیامت والے دن اس میزان میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. وہ حبیبتان الرحمان ہے, اور رحمان کو یہ بہت پسند ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ. اچھا, اب سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر بری صفت سے پاک ہے, ہر کمزوری ہر خامی سے پاک ہے, جو کہ ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کے تصور بھی یہ بتایا بھی کہ اس میں کوئی بری صفت نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی خامی نہیں. اس کو ادا کرتا ہے یہ کلمہ سبحان اللہ, ہر چیز سے پاک, ہر بری چیز سے پاک. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی صفت اس میں موجود ہے ٹو دا پرفیکشن. اچھا, اچھی صفات ہی ہوتی ہے نا جس کے لیے آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے, اور اگر وہ ہستی اس کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے تو پھر اس کی صرف تعریف نہیں کرے گا, اس کا شکر بھی ادا کرے گا. تو یہ سبحان اللہ والحمد للہ بیسکلی یہ کانسیپٹ آف گاڈ کو بالکل محکم کر دیتی ہے, صفاتی کانسیپٹ, اور ہمارا ظاہر ہے اس کے ساتھ تعلق بھی صفاتی ہی ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین, ایپیسوڈ نمبر 17 میں ہم نے کلوزر ٹو ٹروتھ, جس کے بارے میں ہاشمی صاحب نے تفصیل سے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا تھا, اس کی ہم نے تفصیل ایپیسوڈ نمبر 17 میں بیان کی ہے, اور اس میں ان کی اپنی بیان کردہ ایک 3 منٹ کی ویڈیو بھی ہے جس میں انہوں نے کلوزر ٹو ٹروتھ کا تعارف کرایا ہے. ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے. ناظرین سے میری درخواست ہے کہ وہ وقت نکال کے اسے ضرور دیکھ لیں. شکریہ. ناظرین, دوسری ماسٹر کی کانسیپٹ آف سیلف ہے. ہمارے نزدیک یہ تصور سہ رخی یعنی ٹرائی پرٹائٹ ہے. پوائنٹ نمبر 1, اصل غیر مادی شخصیت جو کہ آزمائش میں ہے, اور جس نے سورۃ الاعراف آیت 172 کے مطابق اللہ سے عہد الست کیا تھا, اسے قرآن نفس کہتا ہے. انگریزی میں اسے سول سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہاشمی صاحب اس پہ کچھ آپ فرمائیے گا. جی, یہ جناب دوسری ماسٹر کی ہے, دوسری ماسٹر کی. جیسے وہ پہلی تھی کانسیپٹ آف گاڈ, یہ دوسری ہے کانسیپٹ آف سیلف, یعنی ہمارا اپنا تصور, کانسیپٹ آف سیلف. اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے, بلکہ اس میں زیادہ کنفیوژن ہے, کانسیپٹ آف گاڈ سے بھی زیادہ اس پہ کنفیوژن ہے. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر بھی سیر اثر گفتگو ہو جائے. ہمارے نزدیک جیسے اسحاق صاحب نے فرمایا کہ یہ تصور سہ رخی ہے,
مگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی اگر بات لے لیں تو اس میں یہ سہ رخی نہیں ہے، اس میں دو رخی تصور ہے، ایک انسان کا جسم اور دوسری اس کی روح. ایسے ہی ہے نا جی ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی. یہ دو رخی ہے تصور. ویئر ایز ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ سہ رخی ہے اور اس کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اور اس میں سے نمبر 1 جو اصل غیر مادی شخصیت ہے، ہماری اصل غیر مادی شخصیت، کیونکہ ہم مادہ نہیں ہیں، ہم غیر مادی ہیں، ہم اسپریچول بینگ ہیں. اور یہی اسپریچول بینگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اصل عالم میں تخلیق کیا. جتنے بھی تھے ممکن ہے وہ 100 بلین ہو، اور ان کو بیک وقت سامنے کھڑا کیا جب ٹریننگ شروع نہیں کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد ان سے عہد لیا جس کو عہد الس کہتے ہیں. تو قرآن مجید اس کو روح نہیں کہتا، قرآن مجید اس کو نفس کہتا ہے. اور انگریزی میں اسے سول سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ انگریزی میں ایکچولی 3 ٹرمز ہی آ رہی ہیں، سہ رخی تصوری آ رہا ہے، وہ آگے بیان ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے جی ہیں؟ بالکل. جی بالکل، یہ اس کانسیپٹ میں بھی کلیئرنس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ اب میں اپنی وائف کی اشکال کی مثال دوں گا کہ وہ کہا کرتی تھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے قبر میں، یہ کیڑے کھائیں گے اور سارا کچھ جو بھی آپ کانسیپٹ اکثر لوگوں میں ہوتا ہے. تو بہرحال پھر جب میرا کچھ کانسیپٹ کلیئر ہوا تو میں نے بھی اسے کہا کہ بھائی ہماری اصل شخصیت تو ظاہر باڈی نہیں ہے، اور باڈیز میں جیسے وہ شعر بھی ہے، بابا بولے شاہ کا بلیا سی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، کہ میں تو اس میں سے نکل گیا ہوں، یہ اب میری باڈی ہی ہے. تو وہ اس کو اگر کوئی کیڑے کھا بھی لیتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک مچ آف دا ڈفرنس. تو اسی طریقے سے میرے خیال میں ہندوازم میں بھی میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ وہ بھی ان کا بھی یہی کنسیپٹ ہے، اور کافی بلکہ اس سے بھی آگے جا کے وہ تو اب چتا کو جلاتے بھی اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اصل بندہ ہے وہ تو اس میں سے نکل گیا ہے، تو باڈی ہے، اب اس کو چاہے دفنا دیں چاہے جلا دیں. تو میرے خیال میں یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز جو بہت کلیئر ہوئی مجھے یہاں سے کہ پھر ہم نفس اور جسم کے علاوہ بھی جو تیسرا اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سپارک جسے اب ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، وہ ایک بالکل نئی چیز تھی میرے لیے، اور بالکل ہی نیا کانسیپٹ ہے. اینڈ اٹ میک سینس، جس میں بڑی اچھی مثال ہمیشہ دیتے ہیں کہ اگر ایک آپ کے سیلف کی مثال ایسی ہے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تو گاڑی جو ہے وہ ایک باڈی ہے سمجھے سواری، اور اندر جو نفس ہے وہ سوار ہے جو گاڑی چلا رہا ہے. اور وہ جو اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی تو وہ جو الارم بار بار آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے یا اوور سپیڈنگ پہ آپ کو الرٹ کر رہا ہے، وہ ضمیر ہے. تو وہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر لگا کے بھیجا ہے، جو کہ پرابلی جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وہ امانت. ذاکر صاحب آپ دوسرے بھی 2 پھر پڑھ لیں نا پھر. جی جی. جی نمبر 2، انسان کا مادی جسم جو نفس کو بغرض آزمائش کچھ مدت کے لیے دیا گیا ہے، یعنی نفس سوار ہے اور جسم اس کی سواری، مثال کے طور پہ جیسے گھوڑا اور اس کا سوار ہوتا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سپارک یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی جسے قرآن روح کہتا ہے، اسے اللہ نے سواری کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور اس کا کام نفس کو برے ارادوں پر ملامت کرنا ہے. قرآن اسے نفس اللوامہ سے تعبیر کرتا ہے. یہ نمبر 2 جو ہے نا جی اس سہ رخی تصور میں، یہ ہے مادی جسم یعنی سواری. جو اصل شخصیت ہے یہ اس کی سواری شخصیت ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی الگ سے مخلوق ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے جانور ہوتا ہے، اور جانور ہی کے طریقے پر سروائیول آف دا سیلف اینڈ سروائیول آف دا اسپیشیز کے اوپر یہ عمل کرتی ہے، ایسے ہی زندہ رہتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ یہ مثال بڑی اچھی ہے کہ جیسے گھوڑا اور اس کا سوار ہوتا ہے. دیکھیں سوار اصل ہے اور گھوڑا اس کی سواری ہے. یعنی سوار اگر نظر نہیں آتا، انویزیبل ہے، تو نظر کیا آئے گا ڈاکٹر صاحب ہمیں؟ گھوڑا. بس جی بالکل. تو سوری. گھوڑے کو اصل سمجھ لینا ٹھیک نہیں ہے، اصل تو اس کا سوار ہے، یہ تو اس کی سواری ہے. اور بلکہ بالکل. سو کہ یہ بھی ایک مثال ذہن میں آئی کہ اگر آپ مجھے کوئی گھوڑا دے دے یا مونتن دے دے اور میں اس کا سوار ہوں، میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں،
اگر میں کسی کے بچے کو جان بوجھ کر اس گھوڑے کے نیچے کچل دیتا ہوں تو بتائیں ڈاکٹر صاحب کیس کس پہ چلے گا؟ سوار پہ چلنا چاہیے جس کے نہیں، ہاتھ میں بھاگے تھے. کورٹ میں کہتا ہوں جی میں نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے تو اس کو ٹانگ بھی نہیں لگائی، میں نے کوئی آزاد ہی نہیں لگائی اس کو، تو کیا وہ نہیں میری مانیں گے. آرگومنٹ کو مان لے گا کوئی؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ دے نو کہ یہ سوار کے ہاتھ میں بھاگے تھی اور اسے کنٹرول کر سکتا تھا. جی وہ یہ کہیں گے کہ بھائی وہ تو تھا جانور، ہاں. آپ کے ہاتھ میں باغیں تھیں، آپ کے ہاتھ میں کنٹرول تھا، یو آر دا کلپریٹ. لہذا یہ جو سواری ہے، یہ سواری یہ ہو یا قیامت والے دن دوسری مل جائے، اصل میں کلپریٹ کون ہے؟ اوپر والا سوار. ہاں. اور اسی طریقے سے وہ نمبر 3 کے اوپر بھی جو اسحاق صاحب نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص ڈیوائن سپارک، اس کی خاص تجلی، اسے قرآن مجید روح کہتا ہے. یعنی قرآن مجید پورے کو پڑھ جائیں، انسان کی اصل شخصیت کے لیے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں، یعنی اس کے لیے جو ہے وہ لفظ نفس استعمال ہوا ہے. ویرز روح کے مختلف یوزز ہیں، وہ آگے ساکھ صاحب بتائیں گے. مگر یہ جو ہے نا، اس کو قرآن مجید نے نفس اللوامہ بھی کہا ہے. یعنی یہ کیا کرتا ہے؟ نفس اللوامہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص تجلی ہے، یہ اصل شخصیت جو ہے اس کو ریویو کرتا ہے. وہ کوئی غلط ارادہ کرے گا، ریویو کرے گا کیا کر رہے ہو. تو یقیناً یہ تو آزمائش میں نہیں ہے. آزمائش میں کون ہے؟ وہ جس کو اختیار ہے صحیح بالکل. ارادہ کرنے کا بھی، غلط ارادہ کرنے کا بھی. کیا کہتے ہیں اپنے خرم خان صاحب، آپ کو اگری رہے اس سے؟ میں بالکل ایگری ہوں، مگر یہ بھی میں بتاؤں اپنی اگنورنس کے بارے میں کہ بفور آئی جوائن دس پلیٹ فارم میرے ذہن میں بھی یہ جو خاص طور پہ تیسرا پوائنٹ ہے نا، یہ کبھی بھی کلیئر نہیں تھا. اور آئی تھنک ہمارے معاشرے میں ہی کچھ اتنی زیادہ اس میں کنفیوژن آیا ہے کہ وہی جو بندہ ہے وہی وہ روح تو ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اور باڈی ہے بس. اور یہی وہ کانسیپٹ میرے بھی تھا. اور یہ اچھا کنفیوژن پھر یہ بھی ہے آلریڈی کہ وہ جو سجدہ ہوا تو اسی کو کر لیا سجدہ، اور اسی کو پھر اسی کی بیس پہ جو ہے وہ سب یہ بنائی جاتی ہے کہ انسان سب سے افضل ہے اور اسی لیے سجدہ کیا. سو اس میں تو مجھے بھی وہ کانسیپٹ نہیں تھا کلیئر، اور یہ واقعی بہت کانسیپٹ کلیئر ہوا. اور ایکچولی اس کانسیپٹ کا جب کلیئر ہوا تو اس نے سینس بنائی چیزیں، بہت سارے ڈاٹس ملائے. اور آئی تھنک یہ ہمارے ضروری ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو واقعی کلیئر کیا جائے کہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اسپارک ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے، کیا کہتے ہیں، اور ہم بالکل الگ ہیں. تو یہ بالکل کیا کہتے ہیں بہت کلیئر ہوتا اور ہے خرم اس سے خان صاحب میں آگے ایڈ کرتا چلوں کہ اگر اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی نا، دیکھیں اس کی بنیاد کے اوپر ایک بہت بڑا مکتب فکر وجود میں آ گیا جس کو ہمارے اسلام میں تصوف کہتے ہیں. انہوں نے اپنی ذات کو ہی سمجھ لیا، رائٹ. اپنی ذات کو ہی اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سپارک سمجھ لیا. دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور اچھا آپ دیگر وہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہندوازم کا بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسپریچولزم ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم یہ جسم نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایکچولی اسپرٹس ہیں، اور وہ اسپرٹ آف گاڈ کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں. جیسے ہمارے تصوف میں آ کے یہ مل گیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا آپ سمجھنا شروع کر دیا یہ روح، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اسپرٹ آف گاڈ، ویئر ایز ہم نہ اسپرٹ آف گاڈ ہے، نہ ڈیوائن سپارک ہے اللہ کے، نہ ہم یہ باڈی ہیں، بلکہ ہم نفس ہیں، علیحدہ سے شخصیت ہے یہ بگا. جی کرسچینٹی میں بھی 3 ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ. اور اسی طرح جوڈائزم میں بھی 3 ہی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. سول کے لیے وہ ٹرم نیفش استعمال کرتے ہیں اور اسپرٹ کے لیے روح. یعنی کرسچینٹی اور جوڈائزم میں بھی انسان کے حوالے سے تصور سہ رخی ہی چلا آ رہا ہے. جی وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہی ہم نے یہ شروع نہیں کیا. آپ یہ غور کر لیں کہ کرسچینٹی اور جوڈائزم پہلے سے ابراہیمک ریلیجن ہے، اس میں یہ سہ رخی تصوری ہے، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ. یعنی آپ دیکھیں کرسچینٹی میں باڈی الگ ہے، سول الگ ہے، اسپرٹ الگ ہے. اسپرٹ از دا اسپرٹ آف گاڈ جس کو ہم ڈیوائن سپارک کہتے ہیں، whereas soul is
ہماری اصل پرسنالٹی. اور اسی طرح جوڈیزم میں دیکھ لیں, انہوں نے صرف یہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے سول کے لیے ٹرم نیفش. اچھا, جب دیکھیں عربی میں نفس ہے, اور چونکہ یہ سسٹر لینگویجز ہیں لہذا اس میں بھی دیکھ لیں تقریباً پروننسیشن ویسے ہی ہے, نفش. اور جو اسپرٹ ہے عربی میں روح ہے, اس کے لیے انہوں نے روح, سسٹر لینگویجز ہیں, آلموسٹ پروننسیشن سیم. تو لہذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے سے یہ تصور سہ رخی ہی چلا آ رہا تھا, بعد میں آ کے اس میں گڑبڑ ہوئی ہے, کسی نے دو رخی بنا لیا, کس نے سنگل رخی بنا لیا. بالکل. جی ناظرین کے لیے اب ہم آپ کے سامنے روح کے قرآن مجید میں جو استعمالات ہیں وہ پیش کرتے ہیں. لفظ روح وحی کے مفہوم میں. اب میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. سورہ شورى آیت 52 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے. دوسری آیت ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 15. وہ رفیع الدرجات ہے, وہ عرش کا مالک ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی یعنی اپنا حکم بھیجتا ہے تاکہ وہ صاحب وحی لوگوں کو اجتماع کے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرائے. سورہ بنی اسرائیل آیت 85 کا ترجمہ ہے, اور وہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے, اور تمہیں تو بس تھوڑا ہی سا علم عطا ہوا ہے. جی وہ میں اب یہ کہوں گا, کیونکہ آپ نے پہلے وہ کہا تھا نا کہ جی یعنی ہم نے بات کی تھی کہ قرآن مجید میں لفظ جو روح ہے وہ مختلف اس کے یوزز ہیں, استعمالات ہیں, مگر کہیں بھی وہ انسان کی اصل شخصیت کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو اس میں یہ پہلے والا جو ہے یہ وحی کے حوالے سے جو استعمالات ہیں وہ اپنے اسحاق صاحب نے پڑھے ہیں. اب دوسرا اسحاق صاحب پڑھیے. لفظ روح اللہ کی عام رحمت راحت کے مفہوم میں. سورہ یوسف آیت 87. بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اس میں بھی من روح اللہ یعنی خدا کی رحمت, کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں. پھر فرمایا ہے سورہ واقعہ میں, بس اگر وہ ہوا مقربین میں سے تو اس کے لیے راحت ہے اور سرور اور نعمتوں کی جنت ہے. لفظ روح یہ حضرت آگے جبرائیل, جی لفظ روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے, اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی. تو کیا جب جب آئے گا کوئی رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم تکبر کرو گے. سو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. سورہ شعراء آیات 193 تا 194. اس کو روح الامین لے کر اترا ہے تمہارے دل پر, اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو. لفظ روح اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن سپارک یعنی نور یزدانی ضمیر کے مفہوم میں. یہ پوائنٹ نمبر 3 میں بھی ہم نے اس کو خاص طور پہ یہی بیان کیا ہے انسانی. جی یہ پوائنٹ نمبر 3 کو ایکسپلین کرنے کے لیے 3 آیات ہیں سامنے. جی کہ دیکھیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سپارک اور اس کے مفہوم میں روح استعمال. جی تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جائیو. جی غور کیجئے کہ اس میں روح ہی ہے لفظ, خالی روح نہیں ہے, روح ہی. اس پہ بھی غور کرنا بنتا ہے. اپنی روح, جی اپنی روح. جی پھر اس کے نوک پلنگ سوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا اور تمہارے لیے کان, آنکھیں اور دل بنائے. تم بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہو. سورہ سجدہ آیت نمبر 9. اسی حوالے سے
इंसानी शख्सियत के हवाले से अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल कर कह दूं, वजूद हजरत इंसान न रूह है न बदन। अब देखें इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू कर ली जाए कि अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर थे और उनके साथ साथ बहुत बड़े फिलोसफर भी थे। अब देखें वो भी बिल्कुल इसी सैरुखी तस्वर के ऊपर पहुंचे हैं और उन्होंने क्या कहा है कि अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल कर कह दूं कि वजूद हजरत इंसान न रूह है न बदन, यानी वजूद इंसान को अलहदा लिया उन्होंने और बाद में उन्होंने बकायदा इसके ऊपर अपनी फिलॉसफी बनाई जिसमें वो खुदी का तस्वर उन्होंने पेश किया। तो वो जो खुदी है वो वजूद इंसान है। तो वजूद इंसान उन्होंने कहा कि ना रूह है ना बदन, भी ना रूह है वो और ना बदन, यानी यही सैरुखी तस्वर वो भी पेश कर रहा है। क्यों जी अपना बिल्कुल डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह बिल्कुल सही, शेर व ठीक कह शायरी रहे से हैं शौक रखते हैं, तो जी, ये बिल्कुल अल्लामा इकबाल ठीक का है। शेर आपके इल्म में मेखा नहीं होगा पहले कि था? वो असर आपके ज़बानी सुना हुआ था ये पहले एक दफा। अच्छा, मैंने भी किसी की ज़बानी सुना। सही है। अच्छा जनाब। नाजरीन, इस गैर मादी शख्सियत नफ्स सोल की सीट, जिस्म यानी सवारी का दिल है। 17वीं सदी के मशहूर फिलोसफर रेनी डिकार्ट ने माइंड की सीट दिमाग में पीनियल ग्लैंड को माना है। ब्रेन सवारी का कंप्यूटर है और नफ्स यानी सोल कंप्यूटर ऑपरेटर है। जी ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल के जो टर्मिनोलॉजी है ना वो है कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर। तो भाई हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हम कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर तो हमारा ये ब्रेन है, ये ब्रेन, ये कंप्यूटर है, इससे ये सारी बॉडी कंट्रोल होती है। इसके साथ अल्लाह ताला ने हम जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हमारी सीट जो है ये दिल है, इसके साथ कनेक्शन रखा हुआ है, इसके थ्रू सारा कुछ काम होता है। तो ये हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हम कंप्यूटर नहीं है। हम खान साहब क्या कहते हैं? जी, आई मीन आई थिंक बिल्कुल, आई थिंक इसको समझना भी बहुत जरूरी है। और आई थिंक मगर वो लोग कभी कभी इस बहस में जाने लगते हैं जो कि शायद कभी नहीं पता चलेगा कि वो कैसे करता होगा कंट्रोल, और उसको बॉडी से एहसास कैसे मिलते होंगे। इनफैक्ट वो क्या कहते हैं, बॉडी एंड माइंड प्रॉब्लम, ये आई थिंक फिलॉसफी में इसको कहा भी जाता है कि ये कैसे हो रहा है। और इसी चीज को समझने के लिए न्यूरो साइंटिस्ट और सब कुछ वो इस पे चले गए हैं कि अब ये शायद या तो बल्कि ये खुरम खान साहब जो रेनी डिकार्ड था ना, उसका ये ड्यूलिज्म का नजरिया है। हम्म अब वो पहले से चीजें चली आ रही थी मगर ये तो 16वीं सेंचुरी में था ना, 17वीं में मेरे ख्याल। तो रेनी डिकार्ड जो है उसने ये ड्यूलिज्म का नजरिया पेश किया था, माइंड और बॉडी। अब वो हम्म बॉडी को अलहदा उसने किया और माइंड को अलहदा किया उसने, यानी माइंड इनविजिबल है, विजिबल नहीं है। उसने भी ये राइट कहा, मगर उसने राइट गलती ये की कि उसने इसकी सीट जो है वो दिमाग में, ब्रेन में पीनियल ग्लैंड को कहा। वेयर एज हमें कुरान मजीद से क्लियर है कि ये जो इनविजिबल माइंड है ये जिसको हम सोल कहते हैं, ये माइंड है। मगर इसकी सीट कहाँ है? जो इंसान का इस बॉडी का दिल है, पंप नहीं। यानी ये पंप को अल्लाह ताला मुखातब नहीं करता। अल्लाह राइट ताला जो पंप के साथ अटैच्ड है उसको मुखातब कर रहा है। जब वो कहता है ना कि ये दिल है जो अंधे हो जाते हैं, राइट राइट तो पंप अंधा अंधा नहीं होता, ये आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं। वो दिल को राइट। मुखातिब करता है। अब वो जी भी लोग जो हैं वो बाल की खाल जो निकालना कहते हैं, बाल की खाल के, तो वो उसी में पड़ जाते हैं कि वो तो कुरान तो यही कह रहा है, हालांकि हम साइंस से जानते हैं। सो या आई थिंक नहीं, ये साइंस का, बिल्कुल और हम खान साहब साइंस का ये मौजूद नहीं है। साइंस तो ये बिल्कुल जो इनविजिबल चीज है उसको तो नजर नहीं राइट आती। तो राइट उनका मौजूद सिर्फ वो चीज है जो नजर आ रही है। नजर क्या आ रही है? वो बॉडी नजर आ रही है, वो तो नजर ही राइट। नहीं आ तो रहा। वो उस कंफ्यूजन में खुद भी फंसे हुए हैं कि हम हैं क्या, हम बॉडी हैं या नहीं हैं। और सो बिल्कुल आई थिंक क्या कहते हैं, और खासतौर पर ये जो रूह का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मतलब क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। और कुरान जहाँ इतनी जगहों पे कह रहा है, लोग उस पर सोच ही नहीं रहे हैं। मगर बहरहाल और अच्छी बात यह है कि क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म में ऑलरेडी वो क्लियरिटी है। हम्म। अगर हमने कभी पता नहीं क्यों कब इसको कंफ्यूजन का नहीं, वो शिकार उसमें क्लैरिटी तो चली आ रही थी पर उन्होंने भी, क्रिश्चियंस ने भी मिक्सअप कर दी है चीज, और ओके जूडाइज्म में मिक्सअप हो गई है।
یہ چیزیں تو پہلے ٹھیک ہی تھی، ظاہر ہے جب پروفٹ آئے تو انہوں نے چیزیں بنائی اور انہوں نے چیزیں بتائیں، اور وہ جو آ گئی تحریر کے اندر تو وہ تو ایسی ہی آنی تھی، مگر انسان نے اپنی سوچ فیوز کر دیا بعد میں، اور کنفیوژن میں مبتلا ہے اب تک. رائٹ. بالکل. جی ناظرین، باڈی سواری بالکل دیگر جانوروں کی طرح اپنی جبلت کے تحت سروائیول آف دا سیلف اور سروائیول آف دا اسپیشیز پر زندہ ہے. جبلتیں سواری کے ساتھ متعلق ہیں، جبکہ اوصاف سوار یعنی اصل شخصیت کے ساتھ متعلق. سواری الگ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ شخصیت نہیں ہے. ہمارے خیال میں جبلت کا لفظ سواری کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے اور فطرت کا لفظ سوار کے ساتھ. جی جی، آشفی صاحب. یعنی یہ بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، کہ یہ جو آپ جب بھی باڈی زیر بحث لے کر آئیں گے نا تو یہ آئے گی اس کی جبلت انسٹنکٹس، ساری انسٹنکٹس. اور آپ غور کریں گے نا یہ ساری انسٹنکٹس جو ہیں، یہ جو جبلتیں ہیں، یہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ کو نظر آ جائیں گی، ایسے ہی ہیں. یعنی وہ بھی اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کھائے گا، پیے گا، کوئی شیلٹر بنائے گا، اور پھر اپنی نو کی بقا کے لیے وہ میل اینڈ فیمیل کریں گے آپس میں معاملہ، اور پھر آگے ان کی نسل بڑھے گی. بالکل ایگزیکٹلی یہ جو باڈی ہے یہ بھی ایسے ہی کرتی ہے. اس میں جو ساری چیزیں جو صفات پیدا ہوتی ہیں وہ اس کمپیوٹر آپریٹر کی وجہ سے ہوتی ہے، اس انویزیبل پرسنالٹی جو اسپرچل بینگ ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جی یہ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ وہ جانور آپ دیکھ لیں ان کو پیٹ بھرنا ہے تو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی چاہیے ان کو، مگر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ ٹیسٹ بڈز رکھے ہوئے ہیں اور جو بالکل. ورائٹی کرتا ہے، یہ کون بناتا ہے؟ یہ وہ اندر والا جو کمپیوٹر آپریٹر ہے، جو سوار ہے، جو سوار ہے، سواری نہیں، جو سوار ہے وہ کرتی ہے یہ سارا کام. اور دیکھیں کیسی پھر کھانے میں کیا ورائٹی پیدا کی ہیں، پینے میں کیا ورائٹی پیدا کی ہیں. میرا خیال ڈرنکس بھی اگر ہوگی تو 1000 قسم کی ہوگی، کھانے بھی ہوں گے تو 1000 قسم کے ہوں گے، ہر کلچر میں 1000 قسم کے کھانے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں ان کو ڈفرنس. رہنے کے لیے جانوروں کو کیا ہے کہ جانوروں کو کوئی گھونسلہ چاہیے، کوئی غار چاہیے، کوئی اس طرح سمپل. مگر یہ دیکھیں کیسے گھر بناتے ہیں، کیسے اس کو سنوارتے ہیں، کیسے اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں، کیسے اس کی فنیشنگ کرتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کون کر رہا ہے یہ وہ سوار ہی ہے جس کے کانسیپٹس جمالی کانسیپٹس لے کے آیا جی ایستھیٹیکل مطلب. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کیونکہ یہ بھی آپ نے اچھا مینشن کیا کہ یہ جو تینوں کانسیپٹس ہیں نا جی، یعنی جو مورل کانسیپٹس ہیں، ایتھیکل کانسیپٹ جن کو کہتے ہیں، اخلاقی تصورات، یہ بھی اس سوار کے ساتھ، اس نفس کے ساتھ، اس اسپرچل بینگ کے ساتھ متعلق ہے. اسی طریقے سے جو ایستھیٹیکل کانسیپٹس ہیں، جمالیاتی جو حصے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہے. اور اسی طریقے سے جو میتھمیٹیکل کانسیپٹس ہیں وہ بھی اس سوار کے ساتھ، اس سول کے ساتھ متعلق ہے. وہ سب اس کے ساتھ متعلق ہے، مگر جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ایتھیکل مورل کانسیپٹس میں ہو رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا کے انسان ایک سے ہیں بالکل. سب کو یہ پتا، جو یونیورسل ہم ویلیوز کی بات کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ کیا چیز ہے، سچ کیا چیز ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ امانت کیا چیز ہے، بددیانتی کیا چیز ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ عہد کمٹمنٹ کیا چیز ہے. ہر ایک کو پتا ہے، یہ سب چیزیں پتا ہے. یہ یونیورسل کانسیپٹس ہیں، اس میں سارے سیم ہیں. مگر وہ جو دوسرے ہیں ایسٹیٹیکل اور میتھمیٹیکل، اس میں سارے سیم نہیں ہے، مگر اس میں ٹیسٹ بھی نہیں. جی جی آگے. جی جی ناظرین، باڈی کے حوالے سے ہم نے جب یہ ڈسکشن کی تو دو کانسیپٹس، ایک جبلت کا اور ایک فطرت کا، یہ اس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ انسان کی جو جبلتیں ہیں وہ جسم کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ سروائیول آف دا اسپیشیز اور سروائیول آف دا سیلف کے لیے. سروائیول آف دا سیلف کے لیے انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کو شیلٹر کی ضرورت ہے. اور اسپیشیز کی سروائیول کے لیے اس کے اندر جنس کے دایات، جنس رکھی ہوئی ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ اپنی نسل کو بڑھاتا ہے. اس لیے جبلتیں جو ہیں وہ جسم کے ساتھ خاص ہیں، جبکہ انسان کی فطرت جو ہے وہ اس اصل شخصیت کے ساتھ خاص ہے، جسے قرآن مجید کی سورہ شمس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی وہ جو فطرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ اس اصل شخصیت کو عطا کی. اور
وہی اخلاقی شخصیت ہے اور وہی آزمائش میں بھی ہے، یعنی اس فطرت کی روشنی میں وہ آزمائش میں ہے، جبکہ اس کو جسم دیا گیا ہے جس میں اس کی جبلتیں ہیں، اور ان جبلتوں کو اس نے اس آزمائش کے پیریڈ میں کنٹرول میں رکھنا ہے، یعنی حدود میں رکھنا ہے۔ ناظرین، شخصیت کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا، یعنی کانسیپٹ آف سیلف کا۔ ان موضوعات کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ہم نے ایپیسوڈ نمبر 5، 6، 7 اور 8 اس میں اس کو ڈسکس کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ ڈسکرپشن میں ناظرین کے لیے ہم لنک شیئر کر دیں گے۔ میری ناظرین سے درخواست ہوگی کہ وہ وقت نکال کر انہیں دیکھ لیں، بہت سے دوسرے پہلو بھی ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوار یعنی اصل شخصیت یعنی نفس سواری کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یقیناً، اگر نہیں رکھتا تو آزمائش کا کوئی مطلب نہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو 2 ہندو سادھو کی تصاویر پیش کر رہے ہیں، جو کہ جب ان کا ایک میلہ لگتا ہے، کم میلہ، تو یہ اس کی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہاشمی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، جو ہم بیان کر رہے تھے نا کہ یہ ہے باڈی، اور اس باڈی کو ہر مذہب میں ایسے ہی ہے کہ اس کو جتنا کمزور کریں گے، جتنا کنٹرول کریں گے، تو ہمارا اندر جو ہے نا، جو جس کو وہ اسپرچل بینگ، اسپرچولزم سارا پیدا ہی وہاں سے ہوا، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا، زیادہ قوت پکڑے گا۔ اب آپ دیکھیں وہ کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک سادھو صاحب ہیں، انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے اس کو ہاتھ کو اوپر کیے ہوئے کوئی 15-16 سال ہو گئے ہیں۔ یعنی اب ان کا ہاتھ بالکل ایک ٹہنی کی طرح یہ ہو چکا ہے کہ نیچے لا ہی نہیں سکتے۔ مگر یہ کس نے اوپر کیا ہے؟ یہ کس نے اوپر پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس کو؟ وہ جو اندر والا ہے۔ نہیں تو سوار آرڈینرلی آپ دیکھیں جی، سوار آرڈینرلی تو بھی کوئی ہاتھ اوپر کرے گا تو ممکن ہے 2-4 گھنٹے کر لے، ہاتھ آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا۔ مگر یہ نیچے والا جو اندر والا ہے، اندر والی شخصیت جو، اس نے اس کو پکڑ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ پکڑ کے رکھا ہوا تھا، مگر اب وہ سوکھ چکا ہے، وہ نیچے آ بھی نہیں سکتے۔ یہ دوسرے صاحب جو ہیں، اب دیکھیں انہوں نے اپنی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ اپنے بازوؤں کے نیچے لی ہوئی ہیں، اور اس میں اس کی شیپ ہی ایسی بن گئی۔ اب دیکھیں کیسے اس نے اپنی باڈی کو میوٹیلیٹ کر دیا، کہ اس کو اتنا کنٹرول حاصل ہے اس باڈی کے اوپر کہ اس کو میوٹیلیٹ کر لیتا ہے۔ تو اگر اس کو وہ بالکل یعنی سمجھیں ڈی فارم کر سکتا ہے، تو کیا اس کو ایک دائرے میں محدود نہیں رکھ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش کا دائرہ بنایا تھا؟ کیوں جی، کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ محدود رکھ بالکل سکتا پھر کہ نہیں؟ یہ دیکھیں سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو کہ کیا کیا اس ایسے نے۔ یا پھر آپ ایگزیکٹلی اور بھی دیکھیں، جو کرسچینٹی میں عام طور کے اوپر نانز ہوتی ہیں، پادری ہوتے ہیں بہت سارے، وہ شادی نہیں کرتے ساری عمر، تو کیا کیا؟ وہ جن سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ کس نے کیا ہے؟ وہ اندر والا اگر نہ ہوتا یہ کر نہیں سکتے۔ آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور ایسے کر، جانور تو وہی کرے گا اپنی جبلت کے تحت۔ انہوں نے اس جبلت کو مارا ہے، جو کہ وہ سارے کے سارے اس کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ اس لیے جو بہت سارے جو ان کے کلیسا ہوتے ہیں، جو چرچز ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ قبرستان بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو پیدا ہو جاتے ہیں پرانے زمانے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس ایکسٹینٹ تک جو اندر والا مائنڈ ہے، جو وہ سول ہے، جو وہ سوار ہے، وہ اس ایکسٹینٹ تک اس باڈی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اچھا، وہ میں نے جیسے بیان کیا تھا نا کہ یہ کرتے کیوں ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اصل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل اسپرٹ ہیں۔ اسپرچولزم سارا پیدا ہی یہاں سے ہوا ہے۔ اچھا، اسپرٹ ہے تو یہ اسپرٹ کو وہ کرنا چاہتے ہیں پاورفل۔ وہ کہتے ہیں جتنا یہ جسم جو ہے ہمارے کنٹرول میں ہوگا، کمزور ہوگا، اتنی ہماری اسپرٹ جو ہے وہ پاورفل۔ اور اس میں سے بعض اوقات یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتھارٹی حاصل ہو گئی ہے، ہم تو اس کائنات میں بہت ساری چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں اسی حوالے سے۔ کیوں جی خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھ کے ایک عجیب سا بھی احساس ہوتا ہے کہ انسان مطلب کیا کیا اپنے کانسیپٹ کی بیسس پہ کر گزرتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس بات سے اس کی بھی افرمیشن ہوتی ہے کہ انسان کو فل کنٹرول دیا ہوا ہے، نفس کو اس کی اپنی باڈی پہ فل کنٹرول دیا ہوا ہے، اور اسی لیے جو وہ آزمائش میں ہے تو وہ مطلب آزمائش میں پورا کر سکتا ہے۔ اور اس میں یہ اگر پوائنٹ بھی کنٹرول اس کا ڈاکٹر صاحب اگر اس کو کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر اس کی آزمائش کا کس چیز کی ہے؟ اور وہ ہم نے دوسری پہلے ایک بات یہ مثال جو کہ بیان کی تھی دوبارہ ذہن میں لے آئے
کہ جو وہ ابھی بیان کی تھی نا کہ بھئی گھوڑے کے پاؤں تلے میں نے کچلا ہے کسی کے بچے کو تو کیس Right. میرے اوپر چلے گا، گھوڑے کے اوپر نہیں چلے گا. Right. تو یہ کیس جو ہوتا ہے نا یہ جسم کے اوپر نہیں چلتا، سوار کے اوپر چلتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کی تھی کہ یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑا پینفل ہوگا، لیکن وہ اصل میں اس سے سیٹسفیکشن حاصل کر رہا ہے سوار جو اندر. وہ Right. جی اپنے آپ کو وہ پتہ یعنی نہیں کہ کیا سمجھ رہا ہے وہ. کوئی نہ ہاں صرف ہاں سیٹسفیکشن حاصل کر رہا ہے بلکہ ان میں سے بہت سارے دعوے دار اس چیز کے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں اس کائنات کی بہت ساری قوتیں آ جاتی ہیں. ہاں دس از واٹ دے تھنک. یہ بھی ہے. اب چونکہ ہمارا جو مین ایمفسس ہے وہ فری ول پہ ہے، دا کانسیپٹ آف فری ول، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جبریہ اور قدریہ کی کنفیوژن. تو جو ہم نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، حالانکہ ہم کئی موقعوں پر یا بلکہ ایک پورا پروگرامز کر چکے ہیں کانسیپٹ آف گاڈ اور کانسیپٹ آف سیل پہ، اس کو کیوں ادھر لے کے آ رہے ہیں، اور ان کانسیپٹس کا فری ول کی کو سمجھنے میں کیا رول ہے. یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہی دو ماسٹر کیز ہیں جس کے ذریعے گتھیاں سلجھیں گی. تو آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ جب اگلا پروگرام ہم کریں گے تو اس میں یہ بات ہمارے آڈینس کو واضح ہو جائے گی کہ ہم کس طرح لے جانا چاہ رہے ہیں ان کو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم نے جب تفصیلی گفتگو کی کانسیپٹ آف گاڈ اور کانسیپٹ آف سیلف پہ، تو اصل میں اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ فری ول کو ان کے ساتھ اٹیچ کر کے، چونکہ اس کا بہت تعلق آزمائش کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہم نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی. انشاءاللہ ہم اس کو آگے فری ول میں اچھے طریقے سے بیان کریں گے. معزز ناظرین، یہ ہمارا ٹی جی ایس ڈی یعنی دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے ایپیسوڈ 30 کا پارٹ 1 تھا. پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ فری ول کے موضوع کو مکمل کریں گے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیے گا تاکہ ہم آئندہ پروگرامز کو بہتر کر سکیں. بہت شکریہ.